पाकिस्तान से जो आर्मी है वो डिप्लॉय हुई है सऊदी अरब में और सऊदी अरब की तरफ से इसका ट्वीट भी सामने आ चुका है। मुज़म्मिल साहब, ऐसे वक्त में जहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान उसके लिए कोशिशें कर रहा है, डिफेंस पैक्ट के तहत ही, इस मुआहदे के तहत ही पाकिस्तान की आर्मी को सऊदीया भेजा गया है। अब आपको ये कैसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हालात ख़राब हो रहे हैं, ख़राबी की तरफ जा रहे हैं? नहीं देखें, या उससे पहले ही सऊदीया सिर्फ तैयारी कर रहा है? नहीं देखें, जब अब पिछले इन मुज़ाकरात से 2 दिन पहले जब ईरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल मारे तो पाकिस्तान में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उसकी मजम्मत की गई, प्राइम मिनिस्टर ने की, और हमने ईरान को मुतनब्बे किया बार बार कि हमारा सऊदी अरब के साथ पैक्ट है, आप सऊदी अरब पर मिसाइल ना मारें। और ये बात इसहाक डार साहब ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी कही, और हम इस बात को कोई चोरी छुपे तो करते नहीं हैं। ये कोई हमने खुफिया मुआहदा तो किया नहीं हुआ जो दुनिया को नहीं पता है। हमारा पहले दिन से ईरान के साथ भी ये मौक़िफ़ है कि हमारा सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है, आप सऊदी अरब पर हमला ना करें, हमारा दिफाई मुआहदा वो इन्वोक कर सकते हैं। अब वहाँ पर जो है ना, ज़ोहरान सूबे में ईस्ट साइड पे किंग अब्दुल अजीज़ एक एयर बेस है, उस पर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लड़ाका जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात करने की खबर सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने दी है, और इसका ऐलान सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है। और वो उसके तहत जो मेरी गैर मुसद्दका इतलात हैं, कोई 18 के करीब फाइटर जेट्स और कोई 13,000 हमारे फौजी। वैसे हमारे फौजी शुरू से सऊदी अरब में मौजूद रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे मक्का मदीना की जो हिफाजत है वो भी हमारे ज़िम्मे है, पाकिस्तान के ज़िम्मे है। और वैसे भी पाकिस्तान के और सऊदी अरब के जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं साल में 2 दफ़ा होती हैं, एयर फोर्स की एक्सरसाइजेज़ होती हैं, तो एक ताउन तो मिलिट्री की सतह पर पिछले 40-50 साल से मौजूद है। लेकिन अब इनको स्टेशन किया गया है, और इसका ऐलान सऊदी वजारत दिफा ने किया है कि किंग अब्दुल अजीज़ जो एयर बेस है उसके ऊपर पाकिस्तान को स्टेशन किया गया है। मेरे ख़्याल में ये जो डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ, उसके तहत सऊदी अरब के हम यहाँ गए हैं। अगर मैं ज़ोहरान की अहमियत की बात करूँ तो तवानाई के बुनियादी ढांचों का मरकज़ है ज़ोहरान। यहाँ पे सऊदी अरामको सरकारी तेल की कंपनियों का सदर दफ्तर है, और उसके अलावा भी जो वहाँ पर और जो उनकी एनर्जी की कंपनियाँ हैं उनका दफ्तर है। और ये जो है ज़ोहरान जो को है, जो ईरान ने ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की भी कोशिश की है, जिसके बारे में अमेरिका ने भी इसको रोकने की कोशिश की। तो अब ये जो ज़ोहरान जहाँ पाकिस्तान की किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस पे है, ये एक स्ट्रेटिजिक जगह है सऊदी अरब की, उनका इकनॉमिक हब है। यहाँ पे उनकी एनर्जी सेक्टर की इंस्टॉलेशंस हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को और पाकिस्तान की फ़ौज को तैनात किया गया है। और मेरे ख़्याल में ये बहुत स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सीज़ फायर ईरान वाला चलता रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सीज़ फायर टूटता है तो पाकिस्तान की ईरान से मुतबाना दरख्वास्त होगी कि वो सऊदी अरब को निशाना ना बनाए, और वो सऊदी अरब वैसे भी अमन मुज़ाकरात में भी साथ था, और सऊदी अरब ने तो अमन के लिए बहुत कोशिशें की हैं, और सऊदी अरब और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान इन मुज़ाकरात से पहले बात भी हुई है। सऊदिया को प्रोवोक करने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। ने बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मैं समझता हूँ सारे अरब ममालिक ने काफ़ी तहम्मुल का मुजाहिरा किया है, लेकिन मेरा ख्याल है तहम्मुल और बर्दाश्त की भी एक उम्र और एक हद ज़रूर होती है। उसका ईरान को भी लिहाज करना चाहिए कि आप कितना इनको निशाना बनाएंगे और कब तक ये खामोश रहेंगे। अब मेरा टेक्निकल बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर तो ये सीज़ फायर टूटता है तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है वो अब एक बड़े क्रिटिकल फेज़ में दाखिल हो गया है, और पाकिस्तान ने सऊदी अरब का दिफा करना ही करना है। और आपको पता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फ़ाइनेंशियल ताउन भी बहुत आगे बढ़ रहा है। उनके फ़ाइनेंस मिनिस्टर उस दिन पाकिस्तान आए जिस दिन टॉक्स हो रही थी, और पाकिस्तान के साथ वो अपने इकनॉमिक टाइज बहुत मजबूत कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान को अब सऊदी अरब को अपने निशानों में नहीं रखना चाहिए, और उसको आगे जो जंग को वो वर्टिकल बढ़ाना चाहता है उसमें से उसको सऊदी अरब को अपने टारगेट्स में से माइनस करना होगा, क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने उसकी नेगोशिएशंस में इतनी मदद की है, उसको अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान की जो है मुश्किलात का एहसास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की है। बिल्कुल।
امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. امریکہ اور ایران دونوں نے پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کو سراہا ہے کہ پاکستان نے ان دونوں کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کیا. بہت اچھا ٹھیک ہے نا. دنیا نے پاکستان کو سراہا ہے. کوئی 50 ملکوں کے سربراہان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا ہے. کوئی 20-25 فارن منسٹرز نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا ہے ان ٹاکس سے پہلے, اور اپنا تعاون اور اپنی طاقت جو ہے وہ پاکستان کو دی کہ پاکستان ایک بڑا کام کرے. تو اگر تو ہم پاکستان کی بات کریں تو جو جنگ کے فریقین ہیں وہ بھی پاکستان سے خوش اور راضی ہیں, اور دنیا بھی پاکستان سے خوش اور راضی ہے. پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جو پاکستان کا رول ہے, ایک دو فریقین, دیکھیں پاکستان اس جنگ کا فریق تو نہیں تھا, لیکن پاکستان ایک سہولت کار تھا صلح کرانے کے لیے, امن معاہدہ کرانے کے لیے, اور پاکستان نے اپنی بہترین کوششیں کی جس کو پوری دنیا اور دونوں جنگ والے ملک بھی آپس سراہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی کوشش بہت اچھی ہے, پاکستان نے بہت کوشش کی ہے اور ہم پاکستان کی کوشش کی بہت تعریف کرتے ہیں. اور سب فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فریق پاکستان سے ناراض ہو کر چلا گیا ہو کہ پاکستان نے کسی ایک فریق کی زیادہ سائیڈ لی ہے, اور دوسرے پاکستان کا رویہ بہت بیلنس تھا. ایرانی بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور شکریہ ادا کرتے کرتے تھک نہیں رہے ہیں, اور امریکن وائس پریزیڈنٹ بھی پاکستان کا شکریہ ادا کر کے گئے ہیں, اور انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز بھی پاکستان کے شکریہ سے کیا ہے. تو میرے خیال میں پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان, یہ امن معاہدہ پاکستان نے تو کرنا نہیں تھا, پاکستان اس کا فریق نہیں تھا. پاکستان تو کوشش کر رہا تھا کہ دنیا جس تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہے اس کو امن میں تبدیل کیا جا سکے. دو ملک جو 38 دن سے 40 دن سے آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو ایک میز پر بٹھایا جا سکے, ان کے درمیان کوئی سنجیدہ مذاکرات کرائے جا سکیں. تو 21 گھنٹے کے سنجیدہ مذاکرات پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوئے ہیں. 21 گھنٹے کے جو پوائنٹ در پوائنٹ مذاکرات ہیں وہ پاکستان کی میزبانی میں ہوئے ہیں. پاکستان نے پہلے دونوں کو الگ الگ بھی دونوں سے مذاکرات کیے ہیں, پھر انہوں نے آمنے سامنے بھی مذاکرات کیے ہیں, پاکستان کے ذریعے بھی مذاکرات کیے ہیں, براہ راست بھی مذاکرات کیے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن میں اور پاکستان کے عالمی کے جو کردار ہے اس کی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے, اور جو دونوں فریقین ہیں وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. تو لہذا پاکستان تو کامیاب ہوا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا, تو بطور پاکستانی پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کامیاب ہوا, پاکستان کو اللہ میاں نے عزت دی, پاکستان کی دنیا میں تعریف ہو رہی ہے. دونوں جو جنگ والے ملک ہیں وہ بھی پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلا ہے پاکستان اس میں سے فاتح بن کے نکلا ہے. پاکستان از اے وکٹوریس. پاکستان نے ایک سٹیج سیٹ کیا, پاکستان نے ان کو اکٹھے بٹھایا, پاکستان نے مذاکرات کرائے. پاکستان از اے وکٹوریس. وہ معاملات کسی دوسرے ملک سے نہیں سنبھالے, کوئی اور ملک جو ہے دنیا میں ان کو اکٹھے بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا, پاکستان نے کرایا. بالکل ایسا ہی ہے. دنیا پاکستان کے ساتھ تھی. اچھا مزمل صاحب, اب جے ڈی وینس جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ حتمی, اور ابھی امریکہ کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس ایک کے بعد ایک انٹرویوز بھی دیکھیں, اب ان کی اسٹیٹمنٹس یہی ہیں کہ حتمی اور بہترین آفر تھی, اب ایران کو اس پہ سوچنا ہے. ایران دوسری طرف کہتا ہے کہ امریکہ کو سوچنا ہے کہ انہوں نے اعتماد کس طرح سے بحال کرنا ہے, بیکاز آج جا کے ایک ہی بات ہے, انرچڈ یورینیم جس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے ایران تیار نہیں ہے, تو پھر فلیکسیبلٹی کون شو کرے گا؟ ایران. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ کافی حد تک امید تھی کہ اگر کوئی مذاکرات کی کامیابی نہ بھی ہو تو سیز فائر کی توسیع ضرور ہو جائے گی. دیکھیں نا, دونوں میں ایک چیز میں یہ مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک سیٹنگ میں یا 21 گھنٹے میں مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے تھے. دو ملک جو 47 سال سے لڑ رہے ہیں, جن کے درمیان کبھی پیس ٹاکس نہیں ہو سکی ہیں, جن کے درمیان کوئی قابل عمل معاہدہ نہیں ہو سکا ہے, ان کو ایک معاہدے پر پہنچنے کے لیے 21 گھنٹے تو بہت کم تھے. لیکن ٹیکنیکل بات میری یہ امید تھی مجھے کہ جب دونوں فریقین آمنے سامنے بیٹھیں گے اور کچھ کامنالٹیز تلاش کر لیں گے کہ تو پھر یہ کہیں گے کہ اچھا سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور مذاکرات جاری رکھتے ہیں. ڈیل بے شک نہ ہوتی, مذاکرات کامیاب نہ ہوتے, کوئی معاہدہ نہ ہوتا, لیکن اتنا اگر اعلان آ جاتا کہ سیز فائر کی توسیع ہوگی اور مذاکرات جاری رہیں گے,
تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر سٹیٹمنٹ ہوتی اگر جے ڈی وینس یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے اور ایرانینز بھی یہ سٹیٹمنٹ دے دیتے کہ وی ہیو ایگریڈ ٹو فردر نیگوشیٹ. مزمل صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ امریکہ تو اپنی خود گارنٹی نہیں لے سکتا اس معاملے میں؟ دیکھیں یہ تو اب آپ کو ڈیل تو امریکہ سے ہی کرنا ہے نا, پھر کوئی اور اوپر سے تو کوئی پلاٹو سے یا جوپیٹر سے آگے تو کسی ملک کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. تو یہ تو موقع کی مناسبت ہے, ضرورت ہے, وقت کی ضرورت, تو پھر دونوں ممالک کے لیے, امریکہ کے لیے بھی پھر اس بات کا ایران کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس نے امریکہ سے ہی مذاکرات کرنے ہیں. وہ امریکہ کے ساتھ لڑائی کے مذاکرات چین کے ساتھ تو نہیں کر سکتا. وہ اپنے امریکہ کے ساتھ تنازعات کے مذاکرات فرانس کے ساتھ شرطوں پہ نہیں آپ میری بات سمجھیں, جو ان کا تنازع امریکہ کے ساتھ ہے اس کے مذاکرات ان کے امریکہ کے ساتھ ہی ہونے ہیں, اس کے مذاکرات ان کے فرانس یا چین کے ساتھ نہیں ہو سکتے, امریکہ کے ساتھ ہی ہونے ہیں. امریکہ پر اعتماد ہے, امریکہ پر اعتماد, انوالومنٹ دیکھ رہے ہیں آنے والے ٹائم میں. کوئی ملک کسی کی گارنٹی نہیں دیتا, آپ میری بات سمجھیں. کوئی ملک کسی کی, آپ کی کوئی ملک آپ کے لیے لڑتا نہیں ہے اور کوئی ملک آپ کی گارنٹی نہیں دیتا. لیکن آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے تو صورتحال تو ہمارے سامنے تھی. جب تھرڈ ورلڈ وار کے حوالے سے بھی لوگ اگر اتنے ہی حتمی نتائج پر پہنچ جائیں تو اس کی گارنٹی تو مزمل صاحب کوئی نہیں لیتا نا, کوئی نہیں لیتا. تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو ہم آج بہتر پوزیشن میں ہوتے ہیں یہاں شو کرنے کے لیے. لیکن اب چونکہ سیز فائر کی ایکسٹینشن نہیں ہوئی اور جے ڈی وینس صاحب ایک سٹیٹمنٹ دے کر چلے گئے جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان بری خبر یہ ہے کہ معاہدہ نہیں ہو سکا. اچھا اب اس کو چونکہ وہ ٹھیک ہے بری خبر ہے کہ معاہدہ نہیں ہو سکا, امریکہ کے لیے بھی بری خبر ہے, ایران کے لیے بھی بری خبر ہے. شکر ہے دونوں ملکوں کو احساس ہے کہ یہ بری خبر ہے. وہ اس کے اوپر جشن تو نہیں منا رہا امریکہ بھی کہ اس کا معاہدہ نہیں ہو سکا. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اب 2-3 سوال ہیں جو اس وقت سب کے ذہنوں میں موجود ہیں. کیا؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سیز فائر 21 اپریل تک قائم رہے گا؟ کیا اسرائیل اس سیز فائر کو اب توڑ نہیں دے گا؟ اس کو سپوائل کرنے کے جو سپوائلرز ہیں, دیکھیں اس میں ایک پاکستان ہے جو یہ امن کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان کے ساتھ سعودی عرب, ٹرکی, ایجپٹ شامل تھے, چین شامل تھا, روس شامل تھا کہ یہ امن ہونا چاہیے. لیکن کچھ سپوائلرز بھی تو تھے نا جو چاہتے تھے امن نہ ہو, جن میں اسرائیل کا نام سارے فہرست ہے, جو نہیں چاہتا تھا کہ امن ہو. تو کیا اسرائیل اس سیز فائر کو توڑنے کی بات نہیں کرے گا؟ کیونکہ آج لیبنن پہ فائر دوبارہ اسرائیل نے بمباری شروع کر دی, اٹیک کیا. اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو لیبنن کے حوالے سے سیز فائر تھا وہ تو ٹوٹ گیا جی. اور لیبنن کے پرائم منسٹر نے جو امریکہ اور یو این کا دورہ کرنا تھا انہوں نے وہ بھی ملتوی کر دیا, چونکہ کہا جا رہا تھا کہ جب وہ امریکہ جائیں گے تو ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں مذاکرات ہو جائیں گے, وہاں اسرائیل سے بات ہو جائے گی, وہاں کوئی سیز فائر کی بات ہو جائے گی. وہ اب امریکہ جا ہی نہیں رہے, یو این جا ہی نہیں رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ لیبنن کے سیز فائر کی بات تو بہت پیچھے چلی گئی. دیکھیں یہ ایران امریکہ کا سیز فائر ٹوٹتا یا نہیں ٹوٹتا, لیبنن والا سیز فائر تو ٹوٹ گیا نا. آپ بات سمجھیں, اس جنگ کا ان ٹاکس میں سیز فائر کی ایکسٹینشن نہ ہونے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ لیبنن کا سیز فائر ٹوٹ گیا. دوسرا اب یہ ہے کہ 21 اپریل تک سیز فائر ہے. 21 اپریل تک پہلی بات تو یہ ہے کہ سیز فائر قائم رہنا چاہیے, اور میرے خیال میں 21 اپریل تک دونوں فریقین کو اپنے سیز فائر کی پابندی کرنی چاہیے, تاکہ دونوں کے پاس 21 اپریل میں ابھی 9 دن باقی ہیں. میں اور آپ 12 اپریل کی رات یہ گارنٹی تو امریکہ کو لینی پڑے گی نا, اسرائیل کو لینی پڑے گی. سرٹنلی ان کو لینی پڑے گی. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ گارنٹی دونوں طرف, دونوں فریقین کو لینی پڑے گی. سیز فائر کی خلاف ورزی دونوں فریقین کر سکتے ہیں. ایران تو جہاں تک دیکھا جائے پاس کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ کیا یو اے ای اس سیز فائر کی, آج دیکھیں انڈین فارن منسٹر جو ہیں وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں. ہاں جی, اب ٹھیک ہے نا. تو یو اے ای کا اپنا ایک سٹانس ہے پرو اسرائیل اور اس وقت پرو انڈیا, اور وہ بھی کوئی امن مذاکرات کے حق میں نہیں تھا, ہمیں نظر آیا. لیکن ہم اس کو زیادہ نہیں دیکھتے کیونکہ سعودی عرب ساتھ تھا, بحرین ساتھ تھا, قطر ساتھ تھا, تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ عرب ممالک کی اکثریت جو تھی وہ جو ہے وہ مذاکرات کی حامی تھی. مطلب اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے تو ایران کا مسلسل یہی کلیم بھی ہے, اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ وہ کنٹرول میں ایران کے ہی ہے اور انہی کے ہی ہاتھ میں رہے گا. چاہے اگر ایران کے کنٹرول میں رہے اور وہ اس پر ٹول نہ رہے تو دنیا کو اعتراض نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ اس پر ٹول امریکہ نے نہیں دینا.
اس لیے ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی مذاکرات نہیں میں. ہوئی جی. اچھا ٹھیک ہے نا, زیادہ بات تو یورینیم کی انرچمنٹ پہ ہے اور زیادہ اختلاف بھی یورینیم کی انرچمنٹ پہ اصل مسئلہ ہے. لیکن اسٹریٹ آف ہرمز پہ 100 ملکوں کی معیشت کا دار و مدار ہے, ایک ملک کی تو ہے نہیں, اور امریکہ کا تو بالکل ہی بہت کم, کو 1% ہے کہ 2% ہے. ایگزیکٹ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اتنا انٹرسٹ شو نہیں کیا گیا اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے, یہ امریکہ کا ایشو نہیں ہے ان ڈائیلاگز میں, یہ امریکہ کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں اس پہ ڈیپینڈنس ہے چائنا کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے جاپان کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے یورپ کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے یو کے کی, اس پہ ڈیپینڈنس ہے کوریا کی. تو پہلے دن سے امریکہ کا موقف ہے کہ جو ملک اسٹریٹ آف ہرمز سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ آ کے ایران سے بات کر لیں کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز سے افیکٹ ہو رہے ہیں. وہ ملک یہ کہہ رہے تھے کہ جنگ بند ہوگی تو ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو پہلے والی پوزیشن پہ لے آئے گا, آپ جنگ بند کر دیں. ان کا یہ موقف تھا کہ جنگ بنیادی وجہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی کیوس کی, جنگ بند ہوگی تو اسٹریٹ آف ہرمز اپنی نارمل پوزیشن میں آئے گا. اور کافی حد تک جہاز گزرے بھی ہیں سیز فائر کے دوران اسٹریٹ آف ہرمز سے, امریکہ کے بھی 2 جہاز گزرے ہیں. تو اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے لیے ایران کو پوری دنیا سے کی مخالفت کا سامنا ہوگا, امریکہ کی مخالفت کا سامنا نہیں ہوگا. اور اسی پوری دنیا کا پریشر امریکہ کے اوپر تو تھا, جس کی وجہ سے بار بار دھمکیاں بھی دیتا رہا ڈونلڈ ٹرمپ, بار بار مذاکرات بھی ہوئے, دنیا کا پریشر تھا. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں نا پاکستان کی بھی ڈیپینڈنس ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ, بے شک. جب بنگلہ دیش کی بھی ڈیپینڈنس ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ, ایران تو سپورٹ کرتا ہے نا پاکستان, انڈیا کی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ. تو خطے کے سارے ملک اسٹریٹ آف ہرمز کی ڈیپینڈنس پہ ہیں. اور پھر لوگوں کا یہ بھی موقف ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو آپ پاناما اور سوئس کینال نہیں سمجھ سکتے, وہ مین میڈ راستے ہیں, وہ انسان نے وہ راستے خود بنائے ہیں, وہ کینالز. یہ ایک نیچرل واٹر وے ہے, اور نیچرل واٹر ویز پر کوئی ٹیکس نہیں لگاتا ہے, یہ قدرتی گزرگاہیں ہیں. اسٹریٹ آف ہرمز ایک قدرتی گزرگاہ ہے جو اللہ میاں نے بنائی ہوئی ہے, اور نیچرل واٹر وے ہے. اس پر زندگی میں دنیا میں اور بھی اسٹیٹس ہیں, ایک اکیلی اسٹریٹ آف ہرمز نہیں ہے, اور بھی کسی پر کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی ٹول نہیں ہے, وہ بھی ملکوں کی حدود میں موجود ہیں لیکن نہیں ہے. آج ایک اسٹریٹ آف ہرمز پر ٹیکس لگے گا, کل ساری جو اسٹیٹس موجود ہیں, جتنے آبنائے موجود ہیں, سب پر ٹیکس لگ جائے گا. تو میرے خیال میں ایران اس پر دنیا کی بات مان لے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایران اس پر دنیا کی بات نہیں مانے گا. لیکن مجھے اصل مسئلہ یورینیم کا ہی لگتا ہے, اور اس پہ جو امریکی موقف ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور جو ایرانی موقف ہے وہ اپنی ہے. امریکہ کا موقف ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ زیرو انریچمنٹ کی بات کر رہا ہے, which is not possible. نہیں دیکھیں which is possible اور not possible وہ تو ایران نے فیصلہ کرنا ہے یا امریکہ نے فیصلہ کرنا ہے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ کا سٹانس ہے وہ زیرو انریچمنٹ. But America is not ready to listen UN, America is not ready to listen IAEA, اور اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا اس ٹائم پریشانی سے دوچار ہے. سر Who's going to control America? سر آئی اے ای کو ایران نے بھی ریجیکٹ کیا. ایرانی پارلیمنٹ نے آئی اے ای کے ساتھ اپنا کولیبریشن ختم کرنے کی قرارداد پاس کی, اور آئی اے ای کو ایران نے بھی پچھلی ایران امریکہ جنگ کے بعد جو غصہ تھا ایران نے وہ آئی اے ای پہ نکالا, اور اس نے کہا کہ ہم آئی اے ای کے ساتھ اپنا تعاون ختم کر رہے ہیں. تو آئی اے ای کو تو نہ ایران مانتا ہے نہ امریکہ مانتا ہے, اس وقت دونوں ہی نہیں مانتے ہیں. تو ایران ہی بھگتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے نا, اس وقت تو دونوں آئی اے ای کو نہیں مان رہے, نہ ایران آئی اے ای کے انڈر مانتا ہے نہ امریکہ. اور جو تنازع دونوں فریقین کا ہے وہ دونوں فریقین نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا ہے, یا یہ جنگ سے طے ہوگا یا یہ امن مذاکرات سے طے ہوگا. مزید مذاکرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ What's your analysis? مجھے جے ڈی وینس کے رویے سے مزید مذاکرات نہیں نظر آتے. اچھا, ایران کی سٹیٹمنٹ دیکھی جائے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات جن پر اتفاق رائے ہوا, صرف کچھ ایسے دیکھیں اتفاق رائے دیکھیں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایران پہ سینکشنز ختم کرنے پر اتفاق رائے ہوا کہ اگر ایران زیرو انریچمنٹ یورینیم پر مان جائے تو ایران پر سے سینکشنز ختم کی جا سکتی ہیں, ایران کے فروزن ایسٹس ختم کیے جا سکتے ہیں, واپس کیے جا سکتے ہیں. اسی لیے ایرانین ڈیلیگیشن میں ان کے سینٹرل بینک کا گورنر بھی موجود تھا. آپ سمجھیں, اگر ایران دیکھیں امریکہ کو ایک وننگ ٹرافی چاہیے تھی, وہ زیرو انریچمنٹ ہے کہ ہم نے ایران سے انریچمنٹ ختم کر دی ہے, وہ جا کر اپنے امریکن آڈینس کو سیل کر سکتے تھے. امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ایران جا کر سینکشنز کو سیل کر لے کہ ہم نے معاشی خوشحالی کا راستہ اپنایا ہے اور ہمارے اوپر سے سینکشنز ختم ہو گئی ہیں, ہمارے فروزن ایسٹس ہمیں مل رہے ہیں, بلینز آف ڈالرز ہمیں مل جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں آگے کام چل جائے گا.
لیکن میرے خیال میں ایران نے زیرو انرچمنٹ پہ اتفاق نہیں کیا ہے. وہ ایران کا خود مختار ملک کے طور پر حق ہے کہ وہ زیرو انرچمنٹ کو مانے یا نہ مانے. امریکہ کا موقف اپنی جگہ موجود ہے. ایران چاہے تو وہ کل اعلان کر سکتا ہے کہ ہم ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, دنیا کا یہ سوال تو ایران سے ہے کہ اگر وہ 20 سال سے انرچمنٹ کر رہے ہیں تو انہیں ایٹم بم بنا ہی لینا چاہیے تھا. میرا ان کی پالیسی میں نہیں تھا, غیر شرعی تھا ان کے سپریم لیڈر کے لیے. دیکھیں پھر وہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پھر آپ انرچمنٹ کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں اب تو کافی کچھ بدل گیا, حالات بدل گئے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو سوال ہے عام شہری مر رہے ہیں. دنیا میں جس نے بھی انرچمنٹ کیا ہے اس نے بم بنایا ہے, تو کیا وہ بم بنانے کے لیے انرچمنٹ تب حالات اور تھے مظفر صاحب, خطرات اس طرح نہیں تھے, اٹیکس اس طرح نہیں ہوئے تھے, جنگ اس دہانے پر آ کر کھڑی نہیں ہوئی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں مزید حالات جو ہیں وہ خطرناک ہو جائیں.